स्टोरी ऑफ प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज मैं आपको प्रॉफिट सीरीज़ में सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाऊंगी। मैंने आपको सुलेमान अलैहिस्सलाम के पार्ट 1 में भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी थे जिनके जैसी बादशाहत किसी और को हासिल नहीं थी। वो सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि दरिंदों, जानवरों, परिंदों और जिन्नों के भी बादशाह थे और वो उन सब की ज़बानों को भी समझते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर भी अख्तियार था। वो कुछ ही सेकंड्स में इधर उधर आ जा सकते थे। इस्लाम से रिलेटेड जानकारी के लिए और अगर आपको प्रॉफिट सीरीज़ में भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। मलिकाए बिल्किस ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को पैगाम भिजवाया कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। जब ये पैगाम सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिला तो आप अपने दरबारियों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ए सरदारों, तुम में से कोई है जो मलिका बिल्किस के यहाँ पहुँचने से पहले उनका तख्त यहाँ ला दे। उनमें से एक जिन ने कहा, आप अपनी मजलिस से उठें, उससे पहले ही मैं वो तख्त लाकर रख देता हूँ। एक शख्स वो था जिसके पास किताब का इल्म था। वो बोला, आप पलक झपकाएं, इससे पहले मैं वो तख्त आपके पास पहुंचा सकता हूं। और उसने वो फौरन तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने लाकर रख दिया। उसने फौरन मलिका बिल्किस वाला तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने लाकर रख दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को अपने सामने पाया तो फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं अपने रब का शुक्रगुजार करता हूँ या नहीं। जो शुक्रगुजारी करता है उससे उसका अपना ही नफ़ा होता है और जो नाशुक्री करता है तो मेरा रब बेपरवाह है और बहुत मेहरबान है, करीम है, सब पर अपना करम करता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस मलिकाए बिल्किस के तख्त में तब्दीली का हुक्म दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक उस तख्त में से हीरे जवाहरात निकाल दिए गए और उन हीरे जवाहरात को दूसरी जगह लगा दिया गया। उस तख्त में तब्दीली इसलिए कराई गई ताकि उसमें तब्दीली आ जाए, उसमें बदलाव आ जाए। फिर मलिकाए बिल्किस सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो उनसे पूछा गया, क्या आपका तख्त भी ऐसा ही है? मलिकाए बिल्किस ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो अपना तख्त सबा की तरफ छोड़कर आई थीं। लेकिन मलिकाए बिल्किस को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये तख्त उन्हीं का है जिस पर वो बैठा करती थीं, लेकिन उनको उसमें कुछ बदलाव भी नज़र आ रहा था। वो उनको बदला बदला लग रहा था। काफ़ी देर बाद उन्होंने जवाब दिया, देखने में तो ये तख्त मेरा ही लगता है, लेकिन मैं तो अपना तख्त सबा की तरफ छोड़ कर आई हूँ। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम मलिकाए बिल्किस को एक महल में ले गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम मलिकाए बिल्किस को अपनी सल्तनत का एक ऐसा मंजर दिखाना चाहते थे जो कभी पहले किसी इंसान ने ना देखा हो। ये महल पूरा का पूरा मुकम्मल तौर पर शीशे का बना हुआ था। इसके आर पार दूसरी साइड बिल्कुल क्लियर देखा जा सकता था। फर्श भी शीशे का ही था। शीशे के नीचे पानी छोड़ा गया था। ये पानी हर वक्त चलता रहता था। सुलेमान अलैहिस्सलाम मलिकाए बिल्किस को उस महल में लेकर दाखिल हुए तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गईं कि इस महल में तो ये पानी बह रहा है। उन्होंने फिर अपना लिबास थोड़ा टखनों से ऊपर कर लिया और फिर जैसे ही मलिकाए बिल्किस ने अपना पैर पानी पर रखने की कोशिश की तो वो शीशे पर पड़ा और मलिकाए बिल्किस अपनी इस हरकत से बेहद शर्मिंदा हुई। उनको बहुत शर्मिंदगी हुई। मलिकाए बिल्किस को अपने ऊपर शर्मिंदगी इस बात पर हुई कि वो धोखा खा गई कि ये तो शीशे का महल है, इतना आलीशान कि कोई भी धोखा खा सकता था। ये शीशे का महल जिन्नों के ज़रिए बनाया गया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मलिकाए बिल्किस से कहा कि ये ऐसा महल है जिसमें नीचे भी शीशे जड़े हुए हैं। और इन सब बातों से मलिकाए बिल्किस को सब कुछ समझ आ गया कि इस वक्त तक जो कुछ होता रहा है ये सब एक ताकतवर बादशाह की ताकतों का मुजाहिरा नहीं है, बल्कि इन सब बातों का मकसद मुझे यह बता देना है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह बेनज़ीर ताकत और मौजज़े की यह शान किसी ऐसी हस्ती की दी हुई है जो चांद, सूरज बल्कि कुल कायनात, कुल दुनिया का अकेला मालिक है। इसीलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुझसे अपनी ताबेदारी और फर्माबरदारी की मांग नहीं की,
بلکہ اس اکیلی ذات کی اطاعت و فرما برداری کی دعوت دینا اس کا مقصد ہے۔ ملکہ بلقیس کے دماغ میں یہ خیال آنا تھا کہ اس نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک شرمندہ اور نادم انسان کی طرح اللہ کے دربار میں یہ اقرار کیا، پالنہار، آج تک اللہ کے علاوہ جس کی بھی پرستش، جس کی بھی عبادت کر کے میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا، مگر اب میں بھی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو کر صرف ایک اللہ پر ایمان لاتی ہوں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام واطنی مسلمین کی حقیقت مراد تک پہنچ کر اس نے دین اسلام اختیار کر لیا اور وہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ ایک یہ ہے کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر بھی کرائی۔ مسجد اقصیٰ کی پہلی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کروائی تھی، لیکن جب بخت نصر نے اپنا قبضہ جما لیا تو اس نے مسجد اقصیٰ کو توڑ دیا تھا۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تو انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کروا دی۔ اس کے ساتھ انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا۔ یہودی آج تک اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ ہیکل سلیمانی مسجد اقصیٰ کے ہی قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے، اور مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے 2 دعائیں قبول کی اور ایک دعا سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمیں ملے گی۔ سلیمان علیہ السلام نے پہلی دعا یہ مانگی کہ اے اللہ، مجھے ایسی حکومت دے جو تیری حکومت کے موافق ہو، اس میں عدل و انصاف ہو، کسی کے بھی ساتھ ظلم نہ ہو، کسی پر بھی کوئی ظلم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی۔ سلیمان علیہ السلام نے دوسری دعا مانگی کہ مجھے ایسا ملک عطا کر جو میرے علاوہ کسی اور شخص کے لائق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول کی۔ سلیمان علیہ السلام نے تیسری دعا مانگی کہ جو شخص بھی گھر سے نکلے اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے، اس طرح پاک صاف ہو جائے جس طرح وہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے۔ اس تیسری دعا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہماری امت کے لیے رکھ لی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایک بہت ہی بہترین بادشاہت اور بے شمار طاقت عطا کی تھی، لیکن اس سب کے باوجود وہ یہ کہ تھے تو انسان ہی، موت برحق ہے، موت ہر انسان کو آنی ہے، موت ہر انسان کو آ کر رہے گی، چاہے انسان کتنا بھی مال و دولت اکٹھا کر لے، کتنی ہی عظمت حاصل کر لے، لیکن وہ موت سے نہیں بچ سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت سے بھی لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جنات کے فتنے میں مبتلا تھے۔ اس ٹائم پر کالا جادو عام تھا۔ لوگ سوچتے تھے کہ جناتوں کو غیب کا علم حاصل ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے لوگوں کو بتایا جائے کہ جناتوں کو غیب کا علم نہیں ہے۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا جو واقعہ بیان ہوا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنوں کی ایک بہت بڑی جماعت کام کیا کرتی تھی، اور اس ٹائم وہ عمارت بنانے میں لگی ہوئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کو موت کا پیغام آ پہنچا اور وہ انتقال کر گئے، مگر جنوں کو ان کی موت کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں لگے رہے۔ اور ایک مدت کے بعد جب دیمک نے ان کی لاٹھی کو چاٹ کر اس توازن کو خراب کر دیا جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی سے ٹیک لگائے کھڑے نظر آتے تھے اور وہ گر گئے، تب جنوں کو معلوم ہوا
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہوا، انتقال ہو گیا تھا، مگر افسوس کہ ہم معلوم نہ کر سکے۔ کاش کہ ہم غیب کا علم رکھتے تو عرصے تک اس مشقت و محنت میں نہ پڑے رہتے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے مبتلا رہے۔ کہتے ہیں کہ جنوں پر جب یہ راز کھلا تو تعمیر مکمل ہو چکی تھی، اس لیے جنوں کو افسوس رہا کہ اگر وہ گیبندہ ہوتے، غیب کا علم رکھتے تو اس سے بہت پہلے آزاد ہو گئے ہوتے۔ اس جگہ قرآن کا مقصد جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے واقعے کو ظاہر کرنا ہے، اس ہی طرح بنی اسرائیل کو ان کی حکامت، ان کی مورکھتا پر تنبیہ کرنا بھی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق اگر جن غیبندہ ہوتے، غیب کی تعبیر رکھتے، غیب کی ان کو نالج ہوتی تو وہ عرصے تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے بیت المقدس کی تعمیر یا کسی دوسرے شہر کی تعمیر کی پریشانیوں میں نہ پھنسے رہتے۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ذکر، سلیمان علیہ السلام کی وفات کا جو واقعہ ان کی شکل میں ان کے سامنے آیا، جب ان کی وفات کا علم ان کو ہوا تو خود شیطانوں، جنوں کو بھی یہ ماننا پڑا کہ ہمیں کوئی غیب کا علم حاصل نہیں ہے، ہمارا غیب دانی کا دعویٰ قطعی طور پر غلط ثابت ہو گیا۔ جناتوں کے دل میں سلیمان علیہ السلام کا خوف بہت ہی زیادہ تھا، کیونکہ جب جنات سستی کیا کرتے تھے تو سلیمان علیہ السلام ان کو بہت سخت سزا دیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے اس خوف کی وجہ سے ہی ان کو اس بات کا بھی پتہ نہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے ہیں۔ جب ان کی لاٹھی کو دیمک نے چاٹا اور وہ توازن کھو بیٹھی اور ان کی لاٹھی گر گئی، تب ان کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تب سلیمان علیہ السلام کی عمر 150 برس تھی۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مشغول تھے۔ ایسے میں آپ نے اپنا عصا پکڑا اور اس پر اپنی ہتھیلیاں ٹکا دیں اور ہتھیلیوں پر اپنا سر ٹکا دیا۔ اس طرح آپ جناتوں کی دیکھ بھال کرتے رہے، جناتوں کی نگرانی کرتے رہے، اور پھر اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی، جس کی وجہ سے جناتوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ انتقال کر گئے ہیں، آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ اور وفات کے ٹائم سلیمان علیہ السلام کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، جس کی وجہ سے جناتوں کو یہی لگتا رہا کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ کام میں لگے رہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کا خلیفہ آیا تو وہ جان گیا کہ سلیمان علیہ السلام انتقال کر گئے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے خلیفہ نے بھی یہ بات جناتوں پر ظاہر نہ کی، اور جنات اس بات پر حیران تھے کہ سلیمان علیہ السلام اتنی سخت نگرانی ان کے اوپر کر رہے ہیں، اتنی سخت نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اس بات کو لگاتار 2 سال گزر گئے۔ جنات یہی سوچتے رہے، اتنی سخت نگرانی 2 سال سے سلیمان علیہ السلام نے پلک تک نہیں جھپکائی، لیکن جب دھیرے دھیرے ان کی عصا پر دیمک لگنے لگی، اس دیمک نے سلیمان علیہ السلام کی عصا کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیا، اور جب اس کا توازن بگڑ گیا تب اس توازن کے بگڑنے سے لاٹھی گری اور سلیمان علیہ السلام کی موت سب پر کھلی۔ اور پھر تب ہی ساری قوم کو پتہ چلا کہ جناتوں کو غیب کا علم نہیں ہے، جنات تو انسانوں سے بھی کم عقل ہیں، انسانوں سے بھی کم عقل رکھتے ہیں۔ اسی ٹائم جناتوں کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ ہم غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں، تو اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ اس طرح سے اللہ نے انسانوں کو سمجھایا کہ جنات بھی اللہ کی ہی بنائی گئی مخلوق ہیں، اور اللہ کی بنائی گئی مخلوق اللہ سے اوپر نہیں ہو سکتی، اس لیے جنات بھی اللہ سے اوپر نہیں ہو سکتے۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
جو کسی اور کی عبادت کرے گا وہ صرف اور صرف ذلیل و خوار ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے ہمیں اللہ کی عبادت اور شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے۔ ممکن اور ناممکن ہماری حدود ہیں، لیکن اللہ کے لیے سب ممکن ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایک ایسی بادشاہت مانگی جو کسی کے پاس نہ ہو، اور اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کی۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے خوب دعائیں مانگا کرو۔ تو یہ تھا سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہترین واقعہ۔ نیکسٹ اسٹوری آپ کون سے پروفٹ کی سننا چاہتے ہیں؟ پلیز کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ دس از می اینا ایٹ اسلام۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو اسٹوری کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔